अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहिर रशीद। है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ये खूबसूरत मिसरे उस तकरीर के हैं जो शहर लाहौर से निकले और पूरी दुनिया में वायरल हो गए। तकरीर के पुरअसर अल्फाज और बेहतरीन अदायगी करने वाली उसवा ज़ैनब है। उसवा ज़ैनब उम्र में तो छोटी हैं मगर अक़ल बूझ के लिहाज से खासी कबीर। तकरीर ही नहीं बल्कि आपके मुख्तलिफ आर्टिकल्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुए और बरतानिया और अमरीका में भी आपके आर्टिकल्स जो हैं वो शाया हुए। मुतादिद टीवी चैनल्स में आपने इनका इंटरव्यू भी मुलाहिज़ा किया होगा। यही नहीं, हर जमात में आप पहली पोजीशन भी हासिल करती हैं। इसके अलावा आजकल लाहौर के कॉन्वेंट स्कूल में 8वीं जमात के आप तलबा हैं, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स और मेडल्स की एक लंबी कतार आपके पास मौजूद है। इस छोटी उम्र की डिबेटर से बातचीत करवाने से कबल मैं चाहूँगी कि आपको वो चंक्स दिखा दूँ जो कि आपकी पहचान बन गए, उसवा ज़ैनब की पहचान बन गए। सच है जो बात सरेदार सुनाई जाए, एक नहीं हाँ कई बार सुनाई जाए। ये जो किस्मत है, मुकद्दर है, नहीं मानती मैं वो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। सदर अली वक्कार, अगर मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अलापते हुए मुकद्दर के कच्चे घड़े पर बैठकर दरिया पार अपने महिवाल से मिलने की तलब रखे तो उसके लिए इतना ही कहते हुए इजाजत चाहूंगी कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ज़ैनब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि इतनी खूबसूरत डिबेट्स आप करती हैं, डिबेट आखिर लिखता कौन है? डिबेट मेरे टीचर हैं प्रोफेसर एजाज साहब, वो लिखते हैं हमेशा डिबेट और फिर मेरे डैडी उसमें एडिटिंग करते हैं और मैं तैयारी करती हूँ। फिर हर डिबेट का वायरल हो जाना, ये यकीनन कोई राज होगा इसके पीछे, तो क्या राज है? और इतनी पजीराई मिलती है आपकी डिबेट्स को, तो क्या फीलिंग्स है? डिबेट हर एक वायरल हो जाना, इसके पीछे तो मेरा ख्याल है एक ही रीज़न है, वो मेरी डिबेट का टॉपिक भी है कि कामयाबी मेहनत से मिलती है। और मेरी डिबेट्स का अक्सर यही होता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक जो हमारे मुल्क से रिलेटेड हो, हमारे मुल्क की जो अलमिये हैं, प्रेजेंट मोमेंट्स, और जैसे अब जमूद का एरा ख़त्म हो रहा है और वर्ल्ड इज़ मूविंग ऑन, तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक जो कि हज़ारों लोग देखते हैं और फिर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि टॉपिक एक ऐसा होता है जो हमारे मुल्क की प्रोग्रेस से रिलेटेड होता है। अच्छा, और इतनी उर्दू आप बोल लेती हैं माशाल्लाह से और बिल्कुल प्रॉपर, जिसकी अदायगी, उर्दू की अदायगी भी आपकी सही होती है, तो हु टीच यू दैट? मैं और मेरे फादर दोनों ही हम ज़िया मुहिउद्दीन के बहुत बड़े मद्दाह हैं। अच्छा। हम उनकी देखते हैं, उनकी तकारीर, उनके मज़ामीन देखते हैं, सुनते हैं, जैसे हर एक लफ्ज़ पे वो हर एक लफ्ज़ उनका इतना साफ़ और इतना क्लियर होता है, तो उससे मैं अदायगी सीखती हूँ। तलफ़्फ़ुज़ में पापा दिखाते हैं और मैं अरबी भी पढ़ती हूँ, तो उस तरह फिर अदायगी भी ग्रिप आ जाती है। यानी आपकी कामयाबी के पीछे हाथ आपके वालिद साहब का है? मेरे पापा का। और उनकी मोहब्बत में, उनकी शफ़क़त में क्या कहेंगे आप? मेरे पापा, वैसे तो हर कोई कहता है माई डैड इज़ द बेस्ट, बट आई थिंक कि रियल जो मायने, असल मायनों में माई डैड इज़ द बेस्ट। वेल, आई कैन नॉट डिबेट ऑन दैट कि मेरे फादर हाउ इज़ द बेस्ट, लेकिन वेल बहुत सारे तरीके हैं जो कि मेरे फादर को बाकी फादर से डिफरेंट करते हैं। हर रोज़ हम रात को टाइम निकालते हैं और मैं और मेरे फादर बैठ के हम गज़लें सुनते हैं इकट्ठे, हम अल्लामा इकबाल, बांगे दरा, कोई नज़म, उस पर गौर करते हैं, और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी मैं उनको पढ़ के सुनाती हूँ उनकी तहरीर, और वो आगे से बताते हैं कि यहाँ से इस ज़ाविये से इसको देखा जा सकता है कि यहाँ पे मुआशरे की कौन सी हकीकत, कौन सी बात एक हल्के फुल्के अंदाज में मैं और बाबा पतरस बुखारी और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी उनकी तहरीर पे हम देखते हैं बैठ के इकट्ठे। आपके वाले साहब करते क्या हैं?
وہ جرنلسٹ ہے اور ہی ورکس آن میڈیا. اچھا زینب، ایک بڑا اہم سوال ہے اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے ہماری وہ اس مسئلے کا شکار رہتی ہے. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انگلش بولیں تو شاید ہم مارکیٹ میں یا جو سوسائٹی ہماری ہم اس میں کول ذرا نظر آئیں گے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطۂ نظر ہے؟ اردو بہتر ہے یا انگلش؟ ہم کسی کی بھی امپورٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. انگلش اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے ان فیلڈز آف ایجوکیشن, ان فیلڈز آف مارکیٹنگ, ان انجینئرنگ. ورلڈ کے ساتھ چلنا ہے تو obviously انگلش از ویری امپورٹنٹ فار us. لیکن اگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قومی زبان ہماری اردو ہے, مادری زبان اردو ہے. اردو کے بغیر ہم صحیح نہیں ہیں. اگر قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی روٹس سے بہت اسٹرانگلی وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور کبھی اپنی بنیادوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ہماری بنیاد اردو پہ ہے, اور قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ اردو قومی زبان نہیں ہے وہ دشمن ہے قوم کا. تو اردو کی امپورٹنس ہم نہیں کہہ سکتے کہ اردو امپورٹنٹ نہیں ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے انگلش امپورٹنٹ نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. اور جو تقریر میں آپ نام استعمال کرتی ہیں ان کا اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے, خاصا بڑا نام ہے. تو اتنی چھوٹی عمر میں آپ ان تمام لوگوں کو کس طرح جانتی ہیں, اور کوئی خاص وجہ اس ادب کو پڑھنا؟ اردو لٹریچر میں یہ دو تو بہت بڑے ادیب ہیں, اور مجھے تو کراچی میں پیدا ہوئی, اور کراچی کی آپ کو پتہ ہے اردو کی ادائیگی کافی پیور مشہور ہے. میرا تو ماحول ہی ایسا تھا, بچپن ہی سے میں نے وہ دیکھا کہ کتابیں رکھی ہوتی تھیں تو میں کھول لیتی تھی, پڑھتی تھی. تو بچپن سے ہی یہ دو مین رہے ہیں. علامہ اقبال بھی تھے, ان کو میں پڑھتی رہی, بچپن ہی سے تھا میرا تو. اچھا لگے تو آپ پھر اپنی ہابیز بھی بتا دیں, کیا ہابیز ہیں؟ ہابیز میں مجھے اسپورٹس اچھے لگتے ہیں, لیکن اوبویسلی سردیاں ہیں تو وہ میں گرمیوں میں کرتی ہوں. اس کے علاوہ لکھتی ہوں, میں اسٹوریز لکھتی ہوں, اور پبلش ہونے کے لیے بھی آرٹیکلس بہت پبلش ہو چکی ہے, لیکن بک ابھی میں ایک لکھ رہی ہوں جو کہ پبلش ہونی ہے. اور شاعری سے کوئی لگاؤ ہے آپ؟ شاعری سے بہت خاص لگاؤ نہیں ہے, لیکن علامہ اقبال میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کو پڑھتی ہوں اپنے فادر کے ساتھ. اگر بات یہ ہے کہ اگر میرے پاپا یہ نہ کرتے کہ اگر گھر میں کتابیں نہ ہوتی تو کبھی نہ ہوتا, لیکن کیونکہ میرے فادر مجھے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال تو وہ تو لازمی ہے, وہ ڈسکس کرتے ہیں. زینب کوئی نیو ڈیبیٹ آپ نے تیار کی ہوئی ہے؟ میں نے کی ہوئی ہے. فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے, جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. تو اس پہ میں کرتی ہوں. میں چاہوں گی کہ آپ تمام تر ناظرین کو جو آپ کا تقریر کرنے کا انداز ہے اور جو آپ نے لکھا ہے مواد, آپ وہ شیئر کریں. زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں کہ جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے. زیوکار یہ شاہی دربار ہے کہ جس میں اپنے عقیدے, بات اور نظریات پر ڈٹے رہنے والے ایک شخص کو حاضر کیا جاتا ہے. شاہی فرمان ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے عقیدے, بات اور نظریات کو بھول کر شاہ کے حواریوں اور درباریوں کی بات کو ماننا ہوگا. بصورت دیگر اس زہر سے بھرے ہوئے پیالے کو پی کر موت کو گلے لگانا ہوگا. زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں کہ جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. زیوکار شاہ کے حواریوں اور درباریوں کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہوئے اپنے عقیدے, بات اور نظریات پر ڈٹا رہنے والا یہ شخص جب زہر کے پیالے کو پی کر موت کو گلے لگا دیتا ہے تو آج صدیاں گزر جانے کے بعد شاہ کے حواریوں اور درباریوں کا نام تک کسی کو معلوم نہیں, لیکن حق و صداقت کے لیے اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دینے والے اس شخص کو دنیا آج بھی سقراط کے نام سے یاد کرتی ہے. تو پھر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, اس جان کی کوئی بات نہیں. صدر علی وقار
حق و صداقت کے لیے سکرات کا زہر کے پیالے کو پی لینا، آواز حق بلند کرنے کے لیے منصور کا سولی پر لٹک جانا، بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے ابراہیم کا آتش نمرود میں کود جانا، علی الحق کا نعرہ بلند کرتے کرتے شمس تبریز کا کھال کو کھنچوا دینا، احد احد کا ورد کرتے ہوئے کوڑوں کی بارش میں بلال کا تپتی ہوئی ریت پر لیٹ جانا، کرب و بلا میں 72 جانثاران اسلام کا حق بن کر باطل کے آگے ڈٹ جانا، اور حسین کا سر کو جھکانے کی بجائے سر کو نوکے نیزہ پر سجا دینا آج اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ صدر علی وقار، یہ موضوع ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ظالم کے آگے مظلوم بن کر حشرات کی طرح ریگنے کی بجائے ظالم سے بغاوت کرتے ہوئے اس کے آگے شیر کی طرح کھڑے ہو جانا ہی اصل زندگی ہے۔ کرگس کی طرح ہواؤں کے رخ پر چلنے کی بجائے عقابوں کی طرح باد مخالف کی سمت اڑنا ہی اصل زندگی ہے۔ پانی کے بہاؤ کی سمت چلتے ہوئے ڈوب کر مرنے کی بجائے موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ساحل پر اترنا ہی اصل زندگی ہے۔ کسی کی دہشت، خوف اور موت کے ڈر سے سر کو جھکا کر گھٹ گھٹ کر مرنے کی بجائے نہ ڈر، بہادر اور بے خوف ہو کر سر اٹھا کر چلنا ہی اصل زندگی ہے، اور جبر ناروا سے مفاہمت کو ٹھکرا کر سر بکف ہوتے ہوئے بلاؤں سے لڑ جانا ہی اصل زندگی ہے، کیونکہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، یہ موضوع ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اس عصری کرب، جبر اور گھٹن کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں روایات کے بتوں کو توڑنا ہوگا، آنکھوں پر بندھی مصلحت کی پٹیوں کو کھولنا ہوگا، پیروں میں پڑی جمود کی بیڑیوں کو توڑنا ہوگا، ہاتھوں میں پڑی مجبوریوں کی ہتھکڑیوں کو کھولنا ہوگا، اور لبوں پر لگے مصلحت کے تالوں کو توڑنا ہوگا۔ ہمیں ظالم کے آگے خاموش رہنے کی بجائے کچھ بولنا ہوگا، کیونکہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا آپ جلانا ہوگا جو ہمیں آ کر ڈرائے گا کہ مر جاؤ گے، ایسے ظالم کا ہمیں نام مٹانا ہوگا، ایسے ظالم کا ہمیں نام مٹانا ہوگا۔ بہت خوب تلفظ، لہجہ، انداز، الفاظ کا انتخاب بہت خوب۔ اور فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ فیوچر میں CSS کرنا چاہتی ہوں، اور یا پھر میں بزنس کی سائٹ پہ جانا چاہتی ہوں۔ میں کوئی بھی ایسی فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں جس سے کسی نہ کسی طرح میرے ملک کی پروگریس میں کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر دوسرا بندہ موبائل کا استعمال بہت کرتا ہے، اور ہمیں کوئی بھی اویئرنیس چاہیے ہو، کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہم وی پریفر گوگل۔ اور آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ خاص طور پہ جو ینگ ہے، آپ کی جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ استعمال فون کا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ خود کوئی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کس طرح لیتی ہیں؟ ضروری نہیں، آج کے زمانے کے ساتھ تو گوگل ویسے نیسیسری ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابیں، ریفرنس بکس، لائبریریز اینڈ اخبار ہر گھر میں ہوتا ہے، تو اگر مجھے انفارمیشن چاہیے ہو تو میں بکس کی سائٹ پہ بھی جاتی ہوں، نیٹ تو لیتی ہی ہوں، اور ساتھ باقی آرٹیکلس بھی، اور نیوز پیپر میں پڑھتی ہوں، ایڈیٹوریلس پڑھتی ہوں، اور ریفرنس بکس بھی پڑھتی ہوں، تاکہ ہر طرف سے انفارمیشن آنی چاہیے۔ ہم جیسے انگلش کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم گوگل کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، اور ریسرچز ہیو شون کہ جو بچے اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو جو یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ اور جو نہیں کرتے، ان میں سے انٹرنیٹ والے زیادہ ان کو شارپ پایا گیا ہے، تو ہم سب کو ساتھ ساتھ ایک بیلنس رکھنا چاہیے، جیسے میرے فادر مجھے کہتے ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اور بیلنس رکھیں کیسے؟ ٹائم کیسے مینیج کریں؟ ٹائم مینجمنٹ تھوڑی سی مشکل تو ہے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے، اور پھر میں تو دوپہر اسکول سے آنے کے بعد ارلی ٹو سلیپ ارلی ٹو رائز۔ یس، the first bird gets the first worm، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور آپ کا کوئی آئیڈیل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہے، لیکن خواتین میں دیکھا جائے تو
حضرت زینب علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا، ان سب کو آج کی جنریشن کیا پچھلی جنریشن کیا جتنی بھی ریسز ہیں، جتنی بھی پوری دنیا کے لیے وہ تو بہت ہی بڑی شخصیات ہے. گھریلو زندگی میں دیکھ لیں، وارز میں دیکھ لیں، کرائسس میں دیکھ لیں، ہر قسم کے حالات میں دے آر رول ماڈل فار اس. اور ایٹ دی اینڈ آپ یوتھ کو یا آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، یا پاکستان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی، کیا کہیں گی؟ ایک میسیج کہ ہمیشہ اپنی روٹس سے بہت زیادہ اسٹرانگلی ہمیں رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بنیادوں کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، اپنی روایات کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. وہ روایات نہیں جو کہ جن کا بظاہر تو کیا ڈیپلی بھی کوئی مطلب ہمیں نظر نہیں آتا، ان روایات کی بات نہیں کری. وہ روایات جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ اصول جو ہمارے اچھے اصول ہیں، جن کے اندر رہنا ہمارے اوپر ایک طرح سے فرض ہے، ان سے ہمیں بہت زیادہ وفادار رہنا چاہیے. اور یہ کہ وہی بات جو آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ ہمیں ریفرنس بکس بھی پڑھنی چاہیے، اخبار بھی پڑھنے چاہیے، صرف نیٹ کے ساتھ نہیں ریلیٹڈ رہنا چاہیے. ہمیں کرنٹ افیئرس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے. تھینک یو سو مچ زینب، آپ کے وقت آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ سے بہت ہی اسپریچول قسم کی پرسنالٹی ہے آپ کی، اور انہی کے اس میسج کے ساتھ کہ ایک پلانڈ لائف آپ کی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتی ہے. اور خاص طور پہ گھروں میں کتابوں کو صرف رکھ دینا اور ان کتابوں سے اتنا دور ہو جانا کہ بس کتابیں پڑھی نہیں ہیں، اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ مناسب بات نہیں. کتاب دوست انسان کو ہونا چاہیے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خود بخود کتابوں کی طرف چلنا، کتابوں کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں، لیکن ہم خود نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ایک میسیج اس ویڈیو کے تھرو یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کتابیں پڑھیں، یا آپ کوئی بھی کام چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ کام کریں، تو آپ خود وہ ہو جائیں، کیونکہ ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ سیکھتا سب سے پہلے اپنے گھر سے ہے. تو اسی میسیج کے ساتھ کہ گھر میں کتابیں اور ایک پلانڈ لائف کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. مہا رشید اور زینب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.